रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के साथ अस्करी और सियासी क़यादत ने, मुतल्लिक़ा वज़रा ने, सफ़ारती माहिरीन ने, कानूनी माहिरीन ने शिरकत की है। इस इजलास में नाज़रीन मोदी सरकार को पाकिस्तान ने 3 बड़े सरप्राइज़ दिए हैं। भारत की तरफ से पहलगाम के वाक़े को आड़ बना के, जवाज़ बना के, बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोदी सरकार ने 7 फ़ैसले लिए थे। 7 इंतहाई इक़दामात भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठाए थे, लेकिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान ने 8 फ़ैसले लिए हैं और उन 8 फ़ैसलों में ख़िलाफ़ तवक्को भारत के लिए 3 बड़े सरप्राइज़ हैं। वो सरप्राइज़ क्या हैं और जो मुमकिना तौर पे भारत ने पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रखी है, उसका जवाबी हिकमत अमली जो पाकिस्तान ने तैयार की है वो क्या है, और फिर इस इजलास में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने क्या गुफ्तगू की, इमरान खान क्या उखाड़ लेगा, ये क्या मामला है, सारी डिटेल कौमी सलामती कमेटी के इजलास की और इमरान खान की जो ख़बर है, सारी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले नाज़रीन, भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला लिया गया, जिस पर इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब हमने कल रात के व्लॉग में भी बात की, सुबह के व्लॉग में भी हमने बात की कि इंडस वाटर ट्रीटी जो एग्रीमेंट है उसमें कोई ऐसा सेक्शन, कोई ऐसा क्लॉज मौजूद नहीं है कि एकतरफ़ा तौर पे भारत इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहिदा है उसको सस्पेंड कर सके। अब नाज़रीन, जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, इस इजलास का अगर आप अलामिया पढ़ें तो उसमें बड़ी एक सादी सी लाइन लिखी गई है, लेकिन अलामिया की जो ज़ुबान है वो नाज़रीन बड़ी डिप्लोमेटिक है। उसमें सादा सिंपल जुमला ये लिखा गया है कि पाकिस्तान भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया गया है, पाकिस्तान इस फ़ैसले की मुसरत करता है, इस फ़ैसले की मज़म्मत करता है। अब भारत को तवक्को ये थी कि इस फ़ैसले पे, इंडस वाटर ट्रीटी के यानी सिंध तास के मुआहदे की सस्पेंशन पर हुकूमत पाकिस्तान कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये फ़ैसला करेगी कि इसके ख़िलाफ़ हम आलमी फोरम्स पे जाएंगे, हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे। और भारत ये इसलिए ये सोच रहा था कि जब पाकिस्तान आलमी फोरम्स पे जाएगा तो आलमी फोरम्स पे जाने के नतीजे में जो भारत का फ़ैसला है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का, ये फ़ैसला लेजिटिमेट हो जाएगा, इसकी हैसियत जो है वो कानूनी हो जाएगी। पाकिस्तान भारत के इस फ़ैसले की जो हैसियत है उसको एडमिट करेगा आलमी फोरम पे जाके। लेकिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये भारत के लिए सरप्राइज़ था कि पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आलमी फोरम पे जाने का फ़ैसला नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने भारत को ये पैगाम दिया कि आपके पास ऐसा कोई अख्तियार है ही नहीं कि एकतरफ़ा तौर पे आप इस मुआहदे को सस्पेंड कर सकें। आप इस मुआहदे के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम एकतरफ़ा तौर पे नहीं उठा सकते। इसमें आलमी बैंक और दीगर आलमी जो फ़रीक़ैन हैं वो सालसी के तौर पे, गारंटर के तौर पे शामिल हैं। तो पाकिस्तान ने ये फ़ैसला ही मुस्तरद कर दिया है, यानी भारत ऐसा कोई फ़ैसला लेके पाकिस्तान का पानी ना मोड़ सकता है, ना पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। और इस एलामिया में पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर भारत ने कोई ऐसी हरकत की कि पाकिस्तान का पानी, जो कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है, उसको रोकने की या उसका रुख मोड़ने की कोशिश की, तो भारत को उसका सख्त पूरी कुव्वत रियासती फ़ोर्स के साथ जवाब दिया जाएगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? सफारती ज़ुबान है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपने अगर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बना के, कोई डैम बना के, आबी ज़खायर बना के पाकिस्तान का पानी रोका, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ के किसी दूसरी तरफ लेके गए, तो पाकिस्तान ऐसे प्रोजेक्ट को निशाना बनाएगा और पानी के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। दूसरा, इसमें नाज़रीन पाकिस्तान ने जो पैगाम दिया है उसमें यह है कि भारत जो है वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। भारत की तरफ से दहशतगर्दी के वाक़यात किए जाते हैं, दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट किया जाता है। उसमें कनाडा में
اس میں امریکہ میں، اس میں بنگلہ دیش میں، اس میں پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث رہا ہے، ان کا ذکر جو ہے سفارتی زبان میں پاکستان کے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کر دیا گیا، اور بھارت کو یہاں پر بھی بڑا دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا گیا ہے، بھارت کو سرپرائز دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ حرکتیں، یہ دہشت گردی پاکستان کے خلاف بند نہ کی تو وہ شملہ معاہدہ جس کو آڑ بنا کے، جس کو بنیاد بنا کے، جس کو ڈھال بنا کے مسئلہ کشمیر کے ایشو کو سبوتاج کرنے کی بھارت کوشش کرتا ہے، پاکستان اس شملہ معاہدے کو جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا ہے، میوچل ایگریمنٹ ہے، پاکستان اس معاہدے کو، شملہ معاہدے کو اور باقی اور بھی جو میوچل ایگریمنٹ ہے ان کو سسپینڈ کر دے گا، ان کو ختم کر دے گا۔ تو یہ دوسرا سرپرائز ہے مودی سرکار کے لیے۔ باقی جو پاکستان نے فیصلے اٹھائے ہیں کہ جیسے بھارت نے کہا کہ واہگہ بارڈر ہم بند کر دیں گے، اٹاری بارڈر ہم بند کر دیں گے، اور جو پاکستانیوں کے ویزے ہیں وہ ویزے ہم منسوخ کر رہے ہیں، 48 گھنٹے کے اندر پاکستانی شہری بھارت کو چھوڑ دیں، سفارتی عملہ کر دیا جائے، جو پاکستان کے ڈیفنس اتاشی ہیں، جو پاکستان کے بحری اور فضائی جو اتاشی وہاں پہ موجود ہیں وہ بھارت کو چھوڑ دیں، ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا۔ یہاں پر بھی پاکستان نے یہ واضح طور پہ جواب دیا ہے اور برابری کا جواب دیا ہے کہ جو پاکستان میں بھارت کے ڈیفنس اتاشی ہیں، جو بھارت کے بحری اور فضائی جو اتاشی ہیں، ان کو بھی ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے پاکستان سے نکل جانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی گئی ہے، اور ساتھ میں کہا گیا ہے کہ جو انڈین شہری جنہیں ویزے پاکستان کی حکومت نے گرانٹ کیے ہیں وہ ویزے منسوخ ہوں گے، ان کو بھی 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ جو سارک ویزوں پہ آئے ہیں ان کو 30 اپریل کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور جو سکھ یاتری ہیں ان کو پاکستان نے خصوصی کنسیشن دی ہے۔ اور یہ بھی بھارت کے لیے سرپرائز ہے کہ سکھ یاتریوں کے پاکستان نے ویزے منسوخ نہیں کیے، جو بھارتی دیگر شہری ہیں ان کے ویزے منسوخ کیے ہیں تاکہ جو سکھ برادری ہے ان کا انڈین سرکار کے اوپر دباؤ آئے کہ آپ نے کس قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا، کس قسم کا آپ نے ڈرامہ رچایا ہے کہ پاکستان ہمارے ویزے منسوخ نہیں کر رہا، آپ ان کے خلاف یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، آپ پاکستان کے اوپر اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ سفارتی محاذ پر جو بھارت نے ہمارے سفارتکاروں کو، عملے کو بے دخل کیا، ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا، پاکستان نے یہاں پر جو ہے برابری کا بھارت کو جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ایک اور چیز ہوئی ہے جس کی بھارت شاید توقع نہیں کر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان نے جو بھارت کی جو طرف سے جو پاکستان کی زمینی فضائی حدود اور جو پاکستان کی بحری فضائی حدود استعمال کی جا رہی تھی، پاکستان نے بھارت کو روک دیا ہے کہ آپ ہماری جو حدود ہے، چاہے بھارتی ملکیتی ایئر لائن ہو یا بھارت سے کوئی آپریٹ ہونے والی کوئی اور ایئر لائن ہو، پاکستان کی فضائی حدود تمام ایئر لائنز کے لیے، انڈین ایئر لائن کے لیے مکمل طور پہ بند کر دی جائے گی۔ اور پاکستان میں جو ایک اور بڑا فیصلہ لیا کہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کی جو تجارت ہے، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو رہی تھی چاہے وہ انڈائریکٹلی ہو رہی تھی، کسی قسم کی تجارت پاکستان بھارت کے ساتھ نہیں کرے گا۔ اور ساتھ میں ناظرین جو بھارت کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم جا کے، کیونکہ جو انڈین میڈیا ہے ناظرین وہ دراصل وہاں پہ پراپوگیٹ کر رہا ہے، اور یہ جو مودی سرکار نے پاکستان کے خلاف فیصلے لیے تھے، جو اقدامات اٹھائے تھے، وہ اسی انڈین میڈیا کے پروپوگنڈے کے نتیجے میں اٹھائے گئے تھے۔ اب انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو عوام ہیں، عوام کی فوج کو سپورٹ حاصل نہیں، عوام اور فوج میں خلیج موجود ہے، فاصلہ موجود ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتی میڈیا کی اور بھارتی مودی سرکار کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب بھی اس قسم کا کوئی ایڈونچر بھارت نے کیا، پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ لیا جس کا آئینی اور قانونی طور پہ کوئی جواز موجود نہیں تھا، اس بھارتی اقدام نے پاکستان کی نیشن کو ہمیشہ متحد کیا ہے۔ تو یہ بھارتی سرکار نے جو فیصلے لیے کہ سفارتکار کم کر دیے جائیں گے، انڈس واٹر ٹریٹی کو جب سسپینڈ کر دیا جائے گا، حالانکہ جو اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جو تحریری طور پہ آگاہ کیا گیا ہے پاکستان کے سفارتکار بھارت کے ہائی کمیشن میں موجود تھے، جنہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے بے دخل کیا گیا ہے، اس تحریری طور پہ دیے گئے لیٹر میں بھارت نے یہ نہیں لکھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ لیکن ناظرین
اس میں اب انڈین میڈیا مودی سرکار پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ یہ جو چھوٹی موٹی تنظیمیں جیسے پلوامہ کی آڑ میں جا کے آپ نے کسی تنظیم کو نشانہ بنایا تھا، کسی کیمپ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا جو کہ وہ کیمپ نہیں تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا کہ وہ جہاں پہ حملہ کیا گیا تھا وہاں پہ پاکستان کے درخت گرے تھے، وہاں پہ پرندے مرے تھے۔ وہ ایک پرندے کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ حامد میر نے دکھا بھی تھی کہ یہاں پہ تو کوئی ایسا کیمپ نہیں ہے، یہ ایک پرندے کی لاش جو کہ بھارتی اسٹرائک کے نتیجے میں جو پرندہ مارا گیا ہے وہ حامد میر صاحب نے دکھایا تھا۔ اب انڈین میڈیا بھارتی سرکار پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ اب اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے تو پاکستان کے شہریوں کے خلاف کریں، پاکستان کی تنصیبات کے خلاف کریں، پاکستان کی عسکری تنصیبات کے خلاف کریں، آپ کسی چھوٹے موٹے گروپ کو نشانہ نہ بنائیں۔ تو یہ اطلاعات موجود ہیں کہ بھارت کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے، پاکستان کے اوپر کوئی حملہ، کوئی سٹرائک کسی انسٹالیشن کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ ناظرین قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب وزیر اعظم کی سربراہی میں اجلاس چل رہا تھا۔ وزیر اعظم نے بھی عزم کا اظہار کیا، اور آرمی چیف چونکہ سپہ سالار ہوتا ہے اور بھارت کی طرف سے جیسے پلوامہ کے واقعے کو جواز بنا کے بالا کوٹ کا حملہ کیا گیا تھا تو پاکستان کی جو خود مختاری ہے، پاکستان کی جو سرحدیں ہیں، اس کی وائلیشن کی گئی تھی، سالمیت اور خود مختاری کی وائلیشن کی گئی تھی، خلاف ورزی کی گئی تھی، تو اس وقت بھی پاکستان نے جواب دیا تھا، لیکن ابھینندن کو پھر بھی اچھے جیسچر کے لیے بھارت کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب کی مرتبہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف نے یہ واضح کیا کہ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہش مند رہا ہے، پاکستان نے کبھی امن کی اپنی خواہش کو سبوتاج نہیں کیا، لیکن بھارت نے ہمیشہ پاکستان کی امن کی خواہش کو سبوتاج کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کی گئی، خاص طور پہ بلوچستان کا ذکر کیا گیا، BLA کا ذکر کیا گیا، TTP کا ذکر کیا گیا، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ BLA اور جو TTP کی قیادت ہے وہ تو بھارت میں موجود ہے، بھارت اس قیادت کی TTP کی BLA کی سرپرستی کر کے پاکستان میں تخریب کاری کر رہا ہے، پاکستان میں امن کو خراب کر رہا ہے۔ تو آرمی چیف نے واضح طور پہ کہا کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو اگر بھارت کمزوری سمجھتا ہے تو یہ بھارت کی خام خیالی ہے، مودی سرکار کی غلط فہمی ہے۔ اب کی مرتبہ اگر بھارت نے پاکستان کی حدود کی، فضائی حدود کی، پاکستان کی سالمیت کی، پاکستان کی خود مختاری کی، اگر بھارت نے خلاف ورزی کی تو جو فروری 2019 میں پاکستان کا رسپانس تھا اس سے کہیں زیادہ سخت جواب جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے دیا جائے گا، اور پاکستان کے شہریوں کو اگر نشانہ بنایا گیا تو پاکستان ایسا جواب بھارت کو دے گا کہ بھارت دنیا بھر میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ یہ بڑا واضح طور پہ آرمی چیف نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہا، اور جو اس اجلاس کے دیگر شرکا تھے ان کی جانب سے بھی اس بات کو ری آئیٹریٹ کیا گیا، اسی عزم کا اظہار کیا گیا کہ اب کی مرتبہ کسی قسم کی کنسیشن، اور پھر جو پلوامہ کی آڑ میں، پہلگام کی آڑ میں جو بھارت نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا کہ اس میں پاکستان انوالو ہے، پاکستان نے اس پہ یہ کہا ہے کہ آپ ثبوت دکھائیں، آپ ثبوت دکھائیں کہ پاکستان اس حملے میں، اس انسیڈنٹ میں کیسے انوالو ہے۔ اب پاکستان انوالو ہونا تو پاکستان کا درکنار بھارت کے اپنے لوگ یہ بتا رہے ہیں، وہ انڈین کپل جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس حملے میں مارا گیا ہے، وہ کپل منظر عام پہ آ گیا ہے۔ اس کپل نے کہا ہے کہ ہمارے مارے جانے کی غلط خبر چلائی جا رہی ہے، ہماری زندگی کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے، ہم پریشان ہیں۔ اور پھر وہ دو کشمیری شہری جن کو در انداز کہا گیا، اس کے بارے میں بھی جموں کشمیر کے اس گاؤں کے مکینوں نے بتا دیا کہ یہ تو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، یہ کوئی LOC، یہ کوئی لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے نہیں آئے تھے۔ تو بھارت کا جو ڈرامہ تھا اس واقعے کی آڑ میں پاکستان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا، وہ ڈرامہ جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ اب دنیا شاید بھول چکی ہو۔ جو بنگلہ دیش میں، جو کینیڈا میں، امریکہ میں بھارت نے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کیا، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ کلبھوشن یادو جیسا کردار بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، زندہ موجود ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر کیا کر رہا ہے، کینیڈا کے اندر کیا کر رہا ہے، امریکہ نے بھارت کے بارے میں کیا کہا، بنگلہ دیش میں بھارت کیا کر رہا تھا، پاکستان میں لوگوں کو کیسے مروانے میں انڈین گورنمنٹ کا، مودی سرکار کا جو ہاتھ تھا، یہ دنیا کے اوپر واضح تھا۔ لیکن یہ چیپٹر کھول کے بھارت نے اپنی بدنامی کی ہے،
بھارت نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تو پاکستان نے جواب دے دیا ہے کہ کسی قسم کا ایڈونچر برداشت نہیں کیا جائے گا، پاکستان کا پانی روکیں گے تو اس پہ بھی جواب دیا جائے گا، بھارت اگر کوئی ایڈونچر کیا جائے گا اس کا بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اب ناظرین، اس میں عمران خان کیا اکھاڑ لے گا، یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنما بابر اعوان صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب، شعیب شاہین صاحب، اس کے ساتھ اپنے ایک اور بھی رہنما تھے، اب مجھے ان کا نام ذہن پہ نہیں، لطیف کھوسہ صاحب، علی بخاری صاحب سپریم کورٹ آئے اور بھارت کی طرف سے دی گئی دھمکیوں کے اوپر وہ حکومت پاکستان کو ہدف تنقید بنا رہے تھے اور ڈیمانڈ یہ کر رہے تھے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اس موقع پہ، اور اس کا موقع بھی اس کے ساتھ مشاورت کی جائے بھارت کو جواب دینے کے لیے۔ اب پہلے تو ان کو یہ بات کرتے ہوئے اپنے گربانوں میں ضرور جھانکنا چاہیے تھا۔ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو کیا مصطفی نواز نے کہا کہ نواز شریف کو بھی لا کے بٹھایا جائے، جیل سے نکال کے اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مصطفی نواز نے تو نہیں کہا تھا، لیکن تحریک انصاف والے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اور پھر تحریک انصاف والے کہہ رہے تھے کہ اس وقت اگر کوئی قوم کو متحد کر سکتا ہے، فوج کے پیچھے کھڑا کر سکتا ہے، وہ عمران خان تھا۔ اور بھائی عمران خان کے پاس جب وہ خود وزیر اعظم تھا، ان کے دور میں جب پلوامہ کا واقعہ پیش آیا، اپوزیشن اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار تھی، تو عمران خان تو اس وقت وزیر اعظم ہو کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر جب پلوامہ کے بعد بھارت نے جواز بنا کے اگست 2019 میں جو مقبوضہ جموں کشمیر کے خلاف جو اقدام اٹھایا، جس سے سیاہ فیصلے کے طور پہ پاکستان نے اور دنیا نے قرار دیا، اس وقت وزیر اعظم تو عمران خان تھا نا، اقتدار میں بھی تھا، پاور میں بھی تھا، بااختیار بھی تھا۔ اس وقت مودی سرکار کے اس اقدام پر عمران خان نے ان کا کیا اکھاڑ لیا تھا؟ یعنی ایک پاورفل وزیر اعظم جب اپنے دور میں مودی سرکار کے اگست 2019 کے اقدام پہ بے بس ہو گیا اور صرف یہ کہا کہ ہر جمعے کے دن آدھا گھنٹہ ہم احتجاج کیا کریں گے، اب وہ شخص حکومت میں نہیں ہے، اب وہ شخص جو ہے وہ سزا یافتہ ہے، جیل میں قید کاٹ رہا ہے، قیدی نمبر 804 ہے، تو وہ بے بس شخص جو ہے، سزا یافتہ جو قیدی ہے، اب وہ بھارت کا کیا اکھاڑ لے گا؟ تو میرے خیال سے تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ جا کے سپورٹ کرتے، فوج کے پیچھے کھڑے ہوتے، حکومت کے پیچھے کھڑے ہوتے، بجائے اس کے کہ اس قسم کے سیاسی بیانات دے کے حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے، حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے، اور یہ بلیک میلنگ تھی پاکستان تحریک انصاف کی۔ اور انشاءاللہ پاکستان اس مشکل وقت سے گزر جائے گا، اور بھارت کی طرف سے اگر کوئی ایڈونچر کیا گیا تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔